वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी राइटर उम्मे ईमान फ़ातिमा और मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और बेल आइकन पर दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखें। तो अब चलते हैं हम अपनी आज की किस्त मैं कैसे कहूँ की तरफ। वो दौड़ता हुआ पोर्च की तरफ बढ़ा और गाड़ी दौड़ाता हॉस्पिटल पहुंचा और पूछता हुआ वो एक कॉरिडोर में आया जहां नाइला अफंदी कुर्सी पे बैठी थी। वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और उनके पास ज़मीन पे बैठ गया। मॉम मॉम आप ठीक है ना? जैन ने इन्हें छूते हुए पूछा। वो चौंक कर जैन को देखने लगी, फिर वो जैन के सीने के साथ लगकर फूट फूट कर रो दी। जैन, वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो मर जाएगी, नाइला अफंदी ने रोते हुए कहा। कौन मर जाएगी मॉम? फारिया मर जाएगी। इसका खून इतना ज़्यादा निकला है और उसका चेहरा खून से लथड़ा हुआ था। जैन उनकी बात पर साकित हो गया। तुम इसे खून दोगे ना? वो उम्मीद भरे लहजे में बोली। जैन ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर जैन ने फारिया को अपना खून दिया और नाइला अफंदी के पास आकर बैठ गया। वो उनके रवैये पे काफ़ी हैरान था, जहाँ से फारिया के लिए मोहब्बत टपक रही थी। आप तो फारिया से नफ़रत करती थी ना, तो फिर आज उसके मरने न मरने से आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? जैन ने आखिरकार पूछ ही लिया। नाइला अफंदी खाली खाली निगाहों से उसे देखने लगी। वो एक्चुअली मुझे अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं इसी वजह से परेशान हूँ कि मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादती की है, नाइला अफंदी ने कहा। जैन सर झटक कर रह गया। जैन, अहमर को फ़ोन करके इत्तला दे दो। जैन ने इस बात में सर हिलाया और उनके लैंडलाइन का नंबर मिलाने लगा। हेलो। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही अहमद की आवाज़ सुनाई दी। अहमद भाई, मैं जैन बात कर रहा हूँ, वो फारिया। आइंदा यहाँ फ़ोन मत करना। और हाँ रही फारिया, इसका भी हमसे या हमारे घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इससे अगर बात करनी है तो खुद ही इसे ढूंढ लो, अहमद ने नफ़रत से कहा और फ़ोन काट दिया। जैन सुन सा हो गया। क्या हुआ जैन? नाइला अफंदी ने पास आकर पूछा। माम, उन्होंने फारिया को घर से निकाल दिया है। नाइला अफंदी को जैन की आवाज़ गहरी खाई से आती महसूस हुई। वो बेयकीनी से देखे गई, फिर सर थाम कर कुर्सी पर बैठ गई। सब बर्बाद हो गया मामा। काश मैं नफ़रत में अंधा ना हुआ होता और परी ज़ेब से मोहब्बत में इंतकाम ना लेता तो सब ठीक होता। कितने दिल टूटे हैं और कितने रिश्ते बिखरे हैं। और नम लहजे से बोला, नहीं, सब मेरी गलती है, मेरे झूठ पे झूठ ने सब कुछ बर्बाद किया है। नाइला इतना कहकर फूट फूट कर रो दी। दूसरा सीन। सफदर ने सानिया के अपार्टमेंट की बेल बजाई। कौन है? कुछ देर के बाद अंदर से मुतरन्नम सी आवाज़ आई जो बिलाशुबा हानिया की थी। मैं सफदर शाह। हानिया ने दरवाज़ा खोल दिया। हाय, सफदर ने हाथ हिलाकर कहा। हाय सर, हानिया ने मुस्कुरा कर कहा। सानिया है? जी, हानिया ने कहकर अंदर आने का रास्ता दिया। सफदर लाउंज में आकर बैठ गया। आप ही नहा रही है, आप तब तक बताइए क्या लेंगे? हानिया, गुड़िया आपसे कुछ कहना था, सफदर ने झिझकते हुए कहा। जी कहिए, हानिया ने चौंक कर कहा। वो एक्चुअली मैं सानी से शादी करना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद करेंगी? सफदर की बात पे हानिया का मुंह खुल गया। आप प्लीज़ ये बात आप ही से मत कह देना, जान से मार देंगी, हानिया ने कहा था और सच में जान लेने पर तुल गई थी। मगर हाय, मैं दिल के हाथों मजबूर होकर फिर आ जाता हूँ इसके दर पर, सफदर ने आह भरते हुए कहा। ना करें यार, हानिया ने मुस्कुरा कर कहा। वैसे आपका मुझे काफ़ी कूल लगे, मगर आप भी तो हमेशा आपके ज़िक्र पर अंगारे चबाती हैं, हानिया ने कहा। मतलब तुम्हारी बहन मेरा तस्करा करती रहती हैं, सफदर पुरजोश अंदाज में बोला। ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ज़्यादा अच्छे अल्फाज में याद नहीं फरमाती। अरे अच्छे हों या बुरे अल्फाज, मैं तस्करा, लेकिन तस्करा तो है ना, सफदर ने जूम कर कहा। हानिया ने हैरत से इस सरफरे को देखा। ये क्या हो रहा है? इससे पहले हानिया कुछ बोलती, पीछे से सानिया की आवाज़ आई। ओ हाय सानी, सफदर ने मुस्कुरा कर कहा। शट अप, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फिर से मेरे सामने आने की? वो तप कर बोली। आप भी डांटिए तो मत, मेहमान हैं हमारे। तुम कुछ नहीं जानती हनी,
یہ پاکستان ہے، یہاں لوگ کسی کے گھر میں داخل ہو کر کبھی بھی مار پیٹ اور قتل عام کر سکتے ہیں، ثانیہ نے کرب سے کہا۔ ہانیہ کا رنگ فک ہو گیا، وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی چلے گی۔ یار ڈرا دیا تم نے اس کو، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر یار فرض تھا وہ میرا، وہ کرلا کر بولا۔ فرض مائی فٹ، بنا تحقیق کے تم کسی پہ بھی تاہوا بول دو گے اور نام فرض کا لیتے رہو گے تو تمہارا خیال ہے کہ لوگ تمہیں ایوارڈز دیں؟ ثانیہ چلائی۔ میرا ایوارڈ تو تم ہو ثانی، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ ٹوٹ گیا تھا جب مجھے پتہ لگا کہ تم نے سر میم کو کڈنیپ کیا تھا، مگر میری غلطی ہے کہ میں تمہیں غلط سمجھ بیٹھا۔ صرف ایک لاسٹ چانس دے دو، صفدر نے اس کا ہاتھ تھام کر جذب سے کہا۔ ثانیہ ایک پل کے لیے مسحور ہوئی، دوسرے پل وہ ہاتھ چھڑوا کر رخ پھیر گئی۔ جاؤ یہاں سے صفدر، ورنہ میں سچ میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ نفرت سے بولی۔ صفدر تھکے تھکے قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ صفدر کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے ہانیہ کے پاس آئی جو کہ بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ ایم سوری میری جان، ماضی کی تلخ یاد پھر سے تازہ کر دی، مگر میری شونا تم کبھی مرد سے ڈرنا مت، تم ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور کسی مرد کے یہ عشق کے مکر و فریب میں مت آنا۔ تمہیں میں نے بلیک بیلٹ بنایا ہے، تم کبھی کسی مرد کے آگے مت جھکنا، کیونکہ جھک گئی تو وہ واحد چیز ہمارے پاس ہماری عزت، وہ بھی نہیں رہے گی، ثانیہ نے کہا۔ ہانیہ سر جھکا کر رہ گئی۔ چلو اٹھو، شاپنگ کرنے چلتے ہیں، ثانیہ نے کہا۔ ہانیہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئے۔ اگلا سین، پری زیب گمسم سی کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ زین کہاں ہو تم؟ پلیز آ جاؤ، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، وہ کڑلا کر دل ہی دل میں مخاطب ہوئی۔ پری جان، سائرہ پکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ پری زیب جلدی سے آنسو صاف کرتی ہوئی اس کی طرف مڑی۔ ارے تم پھر رو رہی تھی، سائرہ چونک کر بولی۔ بھابھی مجھے سکون نہیں مل رہا، میری جان خود کو ہلکان مت کرو، تم دیکھنا زین بھائی ضرور آئیں گے۔ بھابھی اس کو آنا ہوتا تو کب کے آ جاتا، مگر نہیں آیا کیونکہ اس نے بھیا کی باتوں کا غصہ کیا ہوگا، وہ سسک اٹھی۔ میری جان اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سائرہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ پری زیب سر جھکا کر ناخن کترنے لگی۔ اچھا چلو باہر، پریوش کب سے تمہیں یاد کر رہی ہے، سائرہ نے کہا اور پھر ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آئی۔ وہ کچھ دیر تک پریوش سے کھیلتی رہی، پھر پاس رکھے لینڈ لائن کی بیل بجی تو وہ چونک کر پلٹی تو احمد فون اٹھا چکا تھا۔ دوسری طرف سے زین کی آواز سنتے ہی وہ چلا کر بولنے لگا۔ آئندہ یہاں فون مت کرنا، اور ہاں رہی فاریہ، اس کا بھی ہم سے یا ہمارے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے اب، اس سے اگر بات کرنی ہے تو اسے خود ہی ڈھونڈ لو، احمد نے نفرت سے کہا، اور فون کاٹ کر وہ خشمگین نگاہوں سے پری زیب کو دیکھنے لگا۔ دیکھو تمہارے شوہر کے کارنامے، فاریہ کے متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا، اس نے ایک بار بھی تمہارا نہیں پوچھا۔ آپ نے اسے بولنے کا موقع کب دیا بھیا، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ ہاں ہاں، غلط تو ہم لوگ ہیں، مگر وہ دھوکے باز انسان ٹھیک ہے، اور یہ فون کی تار کاٹ رہا ہوں تاکہ دوبارہ وہ فون نہ کرے، اور تم نے بھی اگر فون کیا تو جان سے مار دوں گا زین کو، احمد نے غصے سے کہا اور فون کی تار کاٹ دی۔ پری زیب خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گی اور پھر وہ بھاگتی ہوئی اپنی روم کی طرف بڑھ گئی۔ فاریہ کو ہوش آیا تو ماؤس دماغ کے ساتھ وہ چھت کو دیکھے گئی، پھر ایک ایک بات فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگی کہ جب وہ گمسم سی روڈ کراس کر رہی تو ایک گاڑی کی ٹکر سے وہ اچھل کر گری تھی اور اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے احمر کو پکارا تھا۔ میں ہاسپٹل میں ہوں، مطلب احمر مجھے لائے ہوں گے، وہ دل ہی دل میں بولی۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز پہ چونک کر اس نے دیکھا تو زین اور نائلہ افندی اندر داخل ہوئے تھے۔ احمر کہاں ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ ان دونوں نے اس کی بات پر سر جھکا لیا۔ اسے شاید تمہارے ایکسیڈنٹ کا نہیں پتا، کیونکہ ہم نے فون کیا تھا مگر فون نہیں اٹھایا کسی نے، نائلہ افندی نے کہا۔ مجھے ہاسپٹل کون لایا، اس نے نم لہجے سے پوچھا۔ میں لائی تھی، نائلہ افندی نے کہا۔ نہیں لانا چاہیے تھا، آپ نے میری زندگی بچا کر بہت غلط کیا، وہ کڑلائی۔ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں، ایسے اتنی جلدی ہار مان لی، محبت کی ہے تم دونوں نے تو بنا لڑے کیسے ہار مان سکتے ہو، اللہ ہے نا، تو پھر مایوس کیوں ہو رہے ہو، اگر تم لوگوں کا ساتھ لکھا ہے تو اللہ ضرور ملائے گا، نائلہ افندی نے کہا۔
باتیں اچھے کر لیتی ہیں آپ، نہ جانے کبھی کبھی کیوں لگتا ہے جتنی آپ اچھی دکھتی ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی ہیں آپ، بس کچھ چیزوں میں آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، فاریہ کرب سے بولی۔ موم اس بات کے لیے بہت شرمندہ ہیں اور وہ تمہاری حالت دیکھ کر بہت روئی جیسے تم ان کی اپنی بیٹی ہو۔ زین کی بات پر نائلہ افندی کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ کاش کہ زین تمہاری موم سچ میں میری موم ہوتے تو جانتے کیا ہوتا، وہ ہولے سے بولی۔ ہونا کیا تھا، ہم دونوں نے بہن بھائی ہو جانا تھا، زین نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اس کی بات پر فاریہ مسکرا دی۔ نہیں پاگل، پھر تمہاری موم نے بھی سب سے لڑ کر میرا پیار احمر مجھے دلوا دینا تھا، وہ کرب سے بولی۔ نائلہ افندی نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ انشاءاللہ میں اپنے دونوں بچوں کو ان کا پیار ان کا ہمسفر دلوا کر رہوں گی۔ نائلہ افندی نے دل ہی دل میں مضبوط ارادہ کیا اور پھر ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھنے لگی۔ فاریہ بیٹے، آپ کو ڈسچارج کروا کر گھر ہی لے جاتی ہوں کیونکہ پھر آپ جلد از جلد ریکور کر لیں گی۔ نائلہ افندی کی بات پر وہ دونوں چونکے۔ لیکن میم، لیکن کچھ نہیں، تم اگر موم سے ابھی بھی ناراض ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن تم اپنے دوست کا گھر سمجھ کر چل سکتی ہو، زین نے مان بھرے لہجے میں کہا۔ فاریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وقاص کب سے فرح کے ساتھ شاپنگ مال میں خجل ہو رہا تھا۔ بس کر دیں یار اب، آخر کار بول اٹھا۔ چپ کر تو، ابھی تو میری بہت شاپنگ باقی ہے، فرح نے ڈپٹ کر کہا۔ وقاص دل محسوس کر رہ گیا۔ ماموں جان وہ دیکھیں ممانی۔ فرح کے بیٹے کی آواز پہ وہ چونک کر دیکھنے لگا تو سامنے سے ہی ہانیہ آ رہی تھی۔ چل ملتے ہیں، فرح نے پرجوش انداز میں کہا اور پھر تیزی سے ہانیہ کی طرف بڑھی۔ وقاص بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ ہائے ہانیہ، فرح نے پاس جا کر کہا تو وہ چونک کر مڑی۔ ہائے، ہانیہ نے بے دلی سے کہا۔ فرح پرجوش انداز میں بول رہی تھی مگر ہانیہ کے چہرے پر بیزاری صاف صاف وقاص کو دکھ رہی تھی۔ اپیا چلے، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، وقاص نے ہار کر کہا۔ رک تو صحیح، مجھے اصل میں ہانیہ سے پوچھنا تھا، وہ نمبر جو اس نے دیا وہ چل نہیں رہا تو دوسرا نمبر دے دے، فرح نے کہا۔ ایکچولی آپ بھی وہ میرا موبائل چوری ہو گیا تھا تو اس لیے اب کوئی نمبر نہیں ہے میرے پاس، ہانیہ بولی۔ او اچھا، اپنے گھر کا پتہ بتا دو، فرح کی بات پر ہانیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اینڈ نہیں، وہ میں اپنی آپی سے پوچھے بغیر نہیں دے سکتی، ہانیہ بولی۔ وقاص نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ چلیں آپیا، مجھے ہیڈ کوارٹر پہنچنا ہے، وقاص نے جھلا کر کہا۔ او اچھا، پھر وہ ہانیہ کو خدا حافظ بول کر آگے بڑھ گئی اور وقاص بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ وقاص تو بہت جلدی مچاتا ہے، اور اب دیکھ جلدی میں میرا کریڈٹ کارڈ وہی رہ گیا، جا اب جا کر پکڑ کر لا، وہ تپ کر بولی۔ وقاص جلا کر مڑ گیا، پھر وہ کارڈ لے کر واپس مڑ ہی رہا تھا کہ اسے ہانیہ فون پر بات کرتی دکھائی دی۔ وہ فون کاٹ کر مڑی تو وقاص کو دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اسے اگنور کرتی ہوئی گزرنے ہی لگی تھی کہ وقاص نے اسے بازو سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہانیہ تپی۔ بدتمیز تم ہو محترمہ، اور جھوٹی بھی، کسی کے پیار کے جواب میں بیزاری کا اظہار کرتے شرم نہیں آتی، وہ دہاڑا۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کی آپی کے ساتھ، اس سے بڑھ کر بدتمیزی کیا ہوگی، تم ایک بند نمبر ہونے دو اور پھر جھوٹ بھی بولو کہ موبائل چوری ہو گیا تھا، وقاص چبا چبا کر بولا۔ تو کیا کرتی میں، صاف انکار کرتی کیا، جان چھڑوانی تھی تبھی آپ کی فضول کو بہن سے، وہ تپی۔ وقاص نے زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ انکار کر دیتی تو وہ امید نہ لگائے بیٹھی ہوتی کہ تمہیں اپنے بھائی کی دلہن بنانا ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی بہن کی امیدوں کو پورا کروں، مجھے آپ کی بہن جیسے چپڑ چپڑ بولنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ آپ اپنی بہن کو خود ہی سمجھا لیجیے گا، کیونکہ اگر میں کچھ بولوں گی تو وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوں گی، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ یو نو واٹ، تم ایک میٹھا اور شفاف پانی دکھتی ہو مجھے بھی تم جھیل جیسی صاف ستھری اور میٹھی لگی تھی، مگر تم تو سمندر کا وہ کھارا اور زہریلا پانی ہو جس صرف دیکھنے میں خوبصورت دکھتا ہے مگر کوئی بھی اسے چکھنا نہیں چاہتا، وقاص نے اس کا منہ دبوچ کر کہا اور پھر اسے پیچھے دھکیلتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے پری زیب کو گئے، زین ایک بار بھی اسے دیکھنے نہیں گیا تھا۔ پرسوں وہ ہاسپٹل بزی رہا، پھر کل فاریہ کو لا کر
اسی کے ساتھ بیزی رہا کیونکہ وہ بات بے بات روئے جا رہی تھی۔ آج وہ فری تھا تو گاڑی نکال کر وہ سڑکوں پہ پہلے تو بے مقصد گھماتا رہا، پھر اس نے گاڑی پری زیب کے گھر کی طرف موڑ لی۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی کر کے وہ دھڑکتے دل سے دروازے تک آیا اور بیل بجائی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو سائرہ بھابی دکھائی دی۔ السلام علیکم بھابی، زین نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ آئیے نا زین بھائی، سائرہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے راستہ دیا۔ زین اندر آیا اور اس کی نگاہ پری زیب کے کمرے کی کھڑکی پہ گئی تو وہ دشمن جان بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مڑی اور کچھ دیر بعد وہ بھاگتی ہوئی ننگے پاؤں باہر آئی اور بھاگتی ہوئی اس کے سینے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس کرو جانا، تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ یو ڈفر، یو فول، 2 دن سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں آنا چاہتا تھا مگر پری زیب۔ اس سے پہلے وہ مزید بولتا احمد نے پری زیب کو دہاڑ کر پکارا۔ کچھ پل بعد پروفیسر صاحب اور احمد بھی باہر آ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ پروفیسر صاحب سینہ مسلتے ہوئے بولے۔ بابا، پری زیب ان کو سینہ مسلتے دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ بابا جانی پلیز مجھے معاف کر دیں، زین تڑپ کر بولا۔ احمد اس کو نکالو یہاں سے، پروفیسر صاحب نے کہا۔ نکلو یہاں سے، احمد نے اسے دھکا دے کر کہا۔ احمد بھائی پلیز بیچ میں مت آئیں، زین نے غصے سے کہا۔ احمد نے ایک زوردار تھپڑ زین کے منہ پہ دے مارا۔ پری زیب کی چیخ نکل گئی، وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ پروفیسر صاحب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بھیا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی زین پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ چیخ کر بولی۔ چلیں زین، ہم ابھی اپنے گھر چلتے ہیں، وہ زین کا ہاتھ تھام کر مڑی۔ پری زیب، اگر تم زین کے ساتھ اس گھر سے گئی یا تم نے زین سے کوئی رشتہ یا رابطہ رکھنا ہے تو یاد رکھنا تمہارا میرا رشتہ ختم ہو جائے گا، یا تم زین کو چنو گی یا پھر اپنے بابا جانی کو۔ پروفیسر جمال کی بات پہ زین اور پری زیب ساکت ہو گئے۔ پھر ایک آنسو نکل کر پری زیب کے رخسار پہ بہہ گیا۔ اس نے آہستگی سے زین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زین نے کرب سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا اور پھر بوجھل قدموں سے وہ پیچھے دیکھے بنا باہر نکل گیا۔ اسے لگا کہ وہ پیچھے مڑا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ زین کو بوجھل قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوتا دیکھ کر نائلہ افندی اور فاریہ چونک گئی۔ زین، کیا ہوا بیٹے؟ نائلہ افندی کے سوال پر وہ زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ تڑپ ہی اٹھی۔ سب ختم ہو گیا مام، اس کی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ موم، پری کے بابا نے مجھ میں اور پری خود میں سے کسی ایک کو چننے کا آپشن دیا تھا پری زیب کو، تو ایک بیٹی کا فرض نبھا گئی، مگر اس فرض میں وہ میرے پیار کا قتل کر گئی، وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ پھر وہ اونچا لمبا وہ مرد ایسا پھوٹ پھوٹ کر رویا، باقی سب کو بھی رلایا۔ موم، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، مجھے لگ رہا ہے میرے جسم سے میرے دل کو کھینچ کر نکالا جا رہا ہے، وہ نائلہ افندی کے گلے لگ کر بولا۔ آئی ایم سوری میری جان، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ پھر بمشکل فاریہ اور نائلہ افندی نے اسے کمرے میں بھیجا۔ بس اب بہت ہو گیا، اب میں خود پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں گی، نائلہ افندی نے غصے سے کہا اور پھر اٹھ کر وہ باہر کی طرف لپکی۔ کچھ دیر میں وہ پروفیسر صاحب کے گھر کے سامنے تھی۔ انہوں نے گاڑی سے نکل کر دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر کے بعد احمد نے دروازہ کھولا۔ احمد انہیں دیکھ کر چونکا، وہ بنا کچھ بولے اسے پیچھے ہٹاتی اندر داخل ہوئی۔ پروفیسر صاحب کدھر ہیں آپ؟ نائلہ نے لاؤنج میں آ کر پکارا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ لاؤنج میں تھے۔ کیا کرنے آئی ہیں آپ یہاں؟ احمد نے ناگواری سے کہا۔ اپنے بدتمیز بیٹے سے کہیے میرے منہ نہ لگے۔ آپ ہوتی کون ہے ہمارے گھر آ کر ہم پر روب ڈالنے والی؟ احمد تپا۔ میں وہ ہوں جس کے گھر آ کر تم نے میرے سامنے میرے بیٹے کو بے عزت کیا اور میری بہو کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے آئے، مگر میں چپ رہی۔ اگر میں چاہتی تو تم سب آج سڑک پر ہوتے۔ میں چپ ہوں تو اسے میری کمزوری مت سمجھے، کیونکہ میں جب چپ ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ میں اگر چپ چاہوں تو تم سب کو اس گھر سے نہیں، اس شہر، اس ملک سے بھی باہر نکالنے کی استطاعت رکھتی ہوں۔ میں اگر چاہوں تو پروفیسر صاحب آپ کے بیٹوں کو رشوت خور ثابت کر کے
جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا سکتی ہوں۔ میں وہ ہوں جو آپ پر ہراسمنٹ کا کیس ڈلوا کر اس بڑھاپے میں بے عزت کروا سکتی ہوں۔ میں وہ ہوں جو ایک دن میں کروڑوں کماتی ہوں اور اسی کمائے ہوئے میں سے چند لاکھ خرچ کر کے آپ کی فیملی کو روڈ پر لا سکتی ہوں۔ نائلہ افندی بولتی چلی گئی۔ وہ سب دم سادے سن رہے تھے، مگر میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں کبھی برا نہیں کرتی اپنوں کے ساتھ۔ مگر پروفیسر صاحب، آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کی بدتمیزی پہ بھی میں نے کچھ نہیں کیا، تو صرف اس لیے کیونکہ آپ پری زیب کے پیارے ہیں اور پری زیب میرے بیٹے کی جان ہے۔ میں آپ کو دکھ دے کر پری کا مان نہیں توڑنا چاہتی، مگر پلیز آپ سے ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ رشتوں کو مت بکھیریں، کیونکہ اگر یہ رشتے ٹوٹے تو زندگی کی ڈور ٹوٹے گی۔ نہ مجھ میں استطاعت اس عمر میں اپنے بیٹے کی موت سہنے کی اور نہ آپ میں اپنی بیٹی کو چار کندھوں پہ دیکھنے کی ہمت ہے۔ یہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا کر سکتی ہوں کہ پلیز مت دل تنگ کریں اپنے بچوں کے۔ اگر آپ کہیں گے تو زین کی ساری جائیداد میں پری کے نام سیکیورٹی کے طور پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نائلہ افندی کے عاجزانہ رویے پر پروفیسر صاحب اور احمد کے سر جھک گئے تھے۔ میں اپنی بہو کو لے جاؤں؟ نائلہ افندی نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ پروفیسر کے جواب پر نائلہ افندی کی امید ہی ٹوٹ گئی۔ کدھر جا رہی ہیں آپ بہن؟ وہ ہاری ہوئی جواری کی طرح واپس مڑی تو پیچھے سے پروفیسر صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہم نے صرف اس وقت لے جانے کے لیے منع کیا ہے، مگر آپ دھوم دھام سے اپنے بیٹے کو پھر سے دولہا بنا کر لے کر آئیں گی تو تجدید نکاح کے ساتھ محبت کے سائے میں بیٹی کو آپ کے ساتھ رخصت کروں گا۔ پروفیسر صاحب کی بات پر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ کر کیا ہے۔ جب زین پہلے لینے آیا تھا میری بیٹی کو تو ایک دھوکے برے ارادے سے آیا تھا، اس بار محبت کے ارادے سے آئے گا تو نکاح میں برکت بھی ہوگی، پروفیسر صاحب نے کہا تو نائلہ افندی خوشی سے رو دی۔ اور فاریہ احمر کا رشتہ؟ نائلہ افندی نے پوچھا۔ احمر، تم جا کر ہماری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ، پروفیسر صاحب نے کہا۔ بابا جانی، میں نہیں جانتا کدھر ہیں وہ، احمد نے سر جھکا کر کہا۔ سائرہ نے ساری بات بتائی۔ کیا مطلب آپ کا؟ آپ کو اسے گھر سے کچھ عرصے کے لیے دور کرنے کو کہا تھا تو آپ نے انہیں ایسے کیسے جانے دیا؟ نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوں گی، پروفیسر صاحب نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ فکر مت کریں پروفیسر صاحب، فاریہ میرے گھر میری بیٹی کے طور پر رہ رہی ہے، نائلہ افندی نے مسکرا کر کہا اور پھر سارا ماجرا سنایا تو وہ سب متوحش ہو گئے اور احمد تو شرمندہ ہو گیا یہ جان کر کہ زین کی بات سنے بغیر کیا کیا بول دیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے بے چین ہو کر پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور میں شام کے کھانے کی دعوت دیتی ہوں آپ کو۔ آج رات ڈنر ہمارے ہاں کیجیے اور اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی فاریہ کے لیے رسمی طور پر لے کر آئیں تاکہ فاریہ بھی اپنی خوشیاں دیکھ سکے، نائلہ افندی نے مسکرا کر کہا۔ تو سب ان کی بات پر متفق ہو گئے۔ نائلہ افندی آج پھر سے محبت جیت گئی تھی اپنے بچوں کے لیے۔ وہ ہمیشہ سے فاتح دل تھی، لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ فاریہ بیٹے، یہ ڈریس پہن لیں، نائلہ افندی نے ایک باکس فاریہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ خیریت آنٹی؟ جی بچے، بس شام میں کچھ اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں، نائلہ افندی نے کہا۔ فاریہ نے مزید خریدے بنا باکس تھام لیا۔ شام میں ڈریس چینج کر کے نیچے اتری تو نائلہ افندی کچن میں شیف کے ساتھ کوکنگ کر رہی تھی۔ انہوں نے بلیک کلر کے ڈریس میں دمکتی فاریہ کو ستائشی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ بھی کپڑے چینج کر لیں آنٹی۔ ہاں بس جا رہی ہوں کپڑے چینج کرنے ہی، نائلہ افندی نے جواب دیا۔ فاریہ سر ہلا کر شیلف کے پاس آ کر سلاد بنانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد نائلہ افندی باہر نکل گئی فاریہ پہ کام چھوڑ کر۔ کچھ دیر بعد وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ فاریہ بچے آ جاؤ، مہمان آ گئے ہیں، فاریہ سر ہلا کر ان کے ساتھ ہو لی۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچی تو پروفیسر صاحب، احمد اور سائرہ بیٹھے تھے۔ اس کا رنگ انہیں دیکھ کر فخر ہوگا۔ فری بیٹے، وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے پروفیسر صاحب نے پکار لیا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے مڑی تو پروفیسر چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بابا جانی پلیز مجھے گناہ گار مت کریں، وہ نم لہجے سے بولی۔ آئی ایم سوری بیٹے، میں نے بہت زیادتی کی آپ کے ساتھ، وہ ان کے سینے کے ساتھ لگ کر رو دی۔ پھر سائرہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور احمد نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پھر وہ سائرہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔
نائلہ افندی نے ملازمہ کے ہاتھ زین کو نیچے آنے کا پیغام بھیجا۔ کچھ دیر بعد اوپر سے زین نیچے اتر رہا تھا تو اسی پل پری زیب اور احمد اندر داخل ہوئے۔ زین نے پری زیب کو دیکھا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا وہ اس کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ کچھ پل وہ بے یقینی سے دیکھے گا، پھر ہولے سے اسے چھو کر محسوس کرنا چاہا۔ تم سچ میں ہو پری زیب؟ وہ سرسراتے لہجے میں بولا۔ پری زیب نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی۔ آؤچ! وہ ہڑبڑا گیا، پھر دوسرے پل وہ پری زیب کو سب کے سامنے گلے لگا چکا تھا۔ اہم برخوردار، ادھر ہم سب موجود ہیں، اور آپ جب تک دوبارہ سے بارات لے کر ہمارے دروازے پر نہیں آتے تب تک پری زیب اور آپ کا پردہ ہے۔ پروفیسر صاحب کی بات پر زین کی آنکھیں پھیل گئی۔ ہاں ہاں، ویری نائس جوک، وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں بیٹا جی، یہ جوک نہیں ہے، نائلہ افندی نے مسکرا کر کہا۔ نہ کریں یار، وہ چلایا۔ سب اس کی چلاہٹ پر ہنس پڑے۔ پری زیب اور احمد آپ لوگ آ کر بیٹھیں، نائلہ افندی نے کہا تو وہ دونوں فاریہ کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ احمد نے سر جھکا کر بیٹھی اپنی دل کی رانی کو دیکھا۔ خیر، کھانا پانی تو چلے گا، پہلے میرے خیال میں اصل بات کر لی جائے۔ فاریہ احمد کی شادی زین اور پری زیب کے تجدید نکاح سے پہلے ہوگی، پھر فاریہ احمد کے ولیمے پر زین کی بارات آپ کے گھر جائے گی، جیسا آپ مناسب سمجھے، پروفیسر صاحب نے کہا، اور پھر سب لوگ کھانے کی ٹیبل پہ ڈنر کے لیے چل دیے۔ احمد کی بے چین نگاہیں فاریہ کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ نائلہ افندی نے پوچھا۔ آنٹی جی، میں فاریہ سے مل لوں؟ وہ مضطرب لہجے میں پوچھنے لگا۔ شور بیٹے، وہ کچن میں ہے فریدہ بی بی، آپ احمد کو کچن تک چھوڑیں، نائلہ افندی نے کہا۔ احمد کچن میں آیا تو فاریہ گمسم سی چولہے کے سامنے کھڑی تھی۔ فری! احمد کے پکارنے پر وہ چونک کر مڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ احمد تڑپ کر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ایم سوری فری، آپ کی سوری بولنے سے میرے دل کے گھاؤ بھر جائیں گے۔ جب گاڑی سے تصادم ہوا میرا تو میں نے صرف آپ کو پکارا تھا، مگر آپ نہیں آئے تو زندہ بچ جانے پر افسوس ہو رہا تھا۔ دل نے شدت سے چاہا اچھا ہوتا اگر میں مر جاتی۔ شش! احمد نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ خبردار جو مرنے کی بات کی، تمہیں نہیں پتا پچھلے کتنے دنوں سے نہیں سویا میں، سجدوں میں صرف تمہیں مانگا ہے اپنے رب سے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو ختم کر لیتا۔ احمد نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر ماتھے سے ماتھا مس کرتے جذب سے کہا۔ فاریہ سسکتی ہوئی اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ ایم سوری احمد، اتنے برس آپ کو ستایا میں نے، مگر خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے صرف آپ سے عشق کیا ہے، دیوانگی کی حد تک۔ وہ سر اٹھا کر بولی۔ وہ آخر کار ہار کر اقرار کر ہی گئی۔ احمد نے سرشار ہو کر اسے سینے سے بھینچ لیا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے کافی انجوائے کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پیچھے سے زبیر افندی کی آواز گونجی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ زین اٹھ کر تیزی سے ان کی طرف لپکا اور ان کے گلے لگ گیا۔ آپ کے بیٹے کے تجدید نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے، نائلہ افندی نے مسکرا کر کہا۔ یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے بیگم صاحبہ، ہمارے بغیر ہی سیلیبریشن جاری ہے، زبیر افندی نے مسکرا کر کہا۔ پھر اچانک ان کی نگاہ سامنے کھڑی فاریہ پر پڑی تو ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ پروفیسر صاحب، اچھا ہوتا اگر آپ فاریہ کو ان خوشیوں میں شامل نہ کرتے، کیونکہ اس منحوس لڑکی کا سایہ جب جب زین اور پری زیب کو زندگی میں پڑتا ہے تب تب ان کی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے، زبیر افندی نے ناگواری سے کہا تو ان کی بات پر سب سن ہو گئے۔ زبیر، ایکچولی فاریہ 2 دن سے یہی رہ رہی ہے اور وہ اب یہیں پر رہے گی، آپ تو جانتے ہیں کہ غلطی میری ہی تھی ہمیشہ سے، نائلہ افندی نے کہا۔ مسز، دماغ خراب ہو گیا آپ کا، کیا سوچ کر اس لڑکی کو یہاں پر لائی ہیں؟ کیونکہ یہ لڑکی چاہے غلط نہ بھی ہو مگر مجھے پھر بھی پسند نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے بیٹے نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور اچھا ہوگا کہ یہ اور زین کا سامنا نہ ہی ہوتا رہے، زبیر افندی نے حتمی انداز میں کہا۔ نائلہ افندی نے ایک نظر فاریہ پہ ڈالی جو کہ اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ ان کا دل رک سا گیا، انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ نائلہ افندی، اگر آج بھی چپ رہی تو لعنت ہے تیری ممتا پہ، ان کے ضمیر نے ملامت کی۔ پھر وہ آنکھیں کھولتی ہوئی زبیر افندی کے سامنے کھڑی ہوگی۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ بیٹی ہے یہ میری، تو اسے اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گی، نائلہ افندی نے زبیر افندی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔